अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज़। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मिलेंगी बहुत ही अछूते नॉवेल्स, बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ और रोमांटिक नॉवेल्स। सो हमारे साथ रहिए। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी का आगाज़ करें, इस चैनल को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन की खबर सबसे पहले आपको मिले। एतबार किस्त नंबर 26। वैसे हैरत की बात है, आज तक आपने सही से बात भी नहीं की मुझसे, और आज सीधा डिनर पर, वो भी शादी से एक हफ्ता पहले। मदीहा आंखें छोटे किए दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। उनकी शादी को पूरा एक हफ्ता बचा था। ज़यान मुस्कुरा भी न सका। आप कुछ बोलते ही नहीं, या खामोशी सिर्फ मेरे लिए है? वह भी मुस्कुराते दोस्ताना अंदाज में बोली, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ज़यान संजीदगी से गोया हुआ। आप मुझे तुम कहकर मुखातिब करें, ये आप लड़कियों पर सूट करता है। फॉर्मेलिटी ना निभाएं। आप पहले मेरी बात सुन लें, फिर अगर आपको यूँ लगे तो मुझे आपके तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। ज़यान की संजीदगी से कहने पर मदीहा को भी संजीदा होना पड़ा। इसे कुछ अजीब लगा। वो खामोशी से सिर्फ इस बात में सर हिला गई। ज़यान बात शुरू करता जब वेटर ने बतौर स्टार्टर सूप लाकर रखा और फिर मेन्यू कार्ड आगे किया। ज़यान ने मेन्यू कार्ड मदीहा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे मदीहा ने बिना कुछ कहे ले लिया। और फिर मायो चिकन रोल और चीज़ सैंडविच ऑर्डर किए, और ज़यान ने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो मदीहा ने उसके लिए भी वही ऑर्डर कर दिया जो अपने लिए किया। क्योंकि शादी होने वाली थी, अब ऐसा तो रहा रहेगा और ऐसा तो होता ही रहेगा। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता मदीहा। मदीहा का मुंह में जाता हुआ सूप चम्मच रुका था। उसने चम्मच वापस रखकर ज़यान को देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था, उसके तासुरात संजीदा थे। मैंने शायद कुछ गलत सुना, आप दोबारा कहेंगे? इसको अपने सुनने पर शुबा हुआ था। आपने सही सुना है मदीहा, मैंने यही कहा है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मदीहा अपना निचला होंठ दांतों में दबाए से देखती रही, शायद वो जब्त कर रही थी। वजह नहीं पूछूंगी। ज़यान उसकी कैफियत जानता था, वो उससे अपने लिए पसंदीदगी से भी वाकिफ था। ज़रूर कोई बड़ी वजह ही होगी, बता दें अगर मुनासिब समझे तो। इसके लहजे में नाराज़गी और तकल्लुफ़ वाज़ह था। शादी से एक हफ्ते पहले लड़के का शादी से इनकार कर देना मामूली बात नहीं। वजह तुम्हारी मेरे लिए मोहब्बत है। अब के मदीहा के तासुरात हैरानी में बदले। मैं समझी नहीं, उसने उलझकर पूछा। मतलब ये कि वो कुछ लम्हे रुका। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ मदीहा। तो फिर इससे क्यों शादी नहीं की? मेरा मजाक क्यों बनाया आपने? ना चाहते हुए भी गुस्से से उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। आसपास के लोग भी मतवज्जा हुए थे, लेकिन परवाह किसे थी, क्योंकि अब वो मेरे लिए लाहासिल है और मैं इसे हासिल करने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। वाओ, क्या समझूं इस ड्रामे का मतलब अब वो आपके लिए लाहासिल है, आप इसे हासिल भी नहीं कर सकते, और फिर मुझसे शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और फिर शादी से एक हफ्ता पहले शादी से इनकार, और वजह भी बिल्कुल बेकार कि मेरी ही मोहब्बत की वजह से इनकार है। ग्रेट। और कुछ डिफाइन करना चाहेंगे? मदीहा ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा था। ज़यान लब भींच गया और मदीहा उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाती उठने लगी। जब ज़यान की आवाज़ पर उसके पर्स उठाते हाथ रखे। आप बहुत अच्छी हो मदीहा, आप में कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत, खूबसीरत, सबसे मोहब्बत करने वाली। मैं आपको डिज़र्व नहीं करता। आप मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये आपका हक है कि आप जिससे मोहब्बत करो बदले में वो भी आपसे मोहब्बत करे। और जो इंसान पहले ही अपनी सारी मोहब्बत किसी और के नाम कर चुका हो, वो आपको क्या मोहब्बत दे सकता है? जिम्मेदारी उठाने और ज़रूरियात पूरा करने से तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो बना रहेगा, पर मोहब्बत ना होने की सूरत में इस रिश्ते में खूबसूरती नहीं रहेगी। फिर वही रिश्ता आपको कैद लगेगा। मदीहा खामोशी से सुन रही थी। मैं आपसे कभी शादी से इनकार ना करता अगर आपकी मोहब्बत ना देखता। मैं आपकी मोहब्बत के बदले कभी आपको मोहब्बत नहीं दे सकूंगा, मैं जानता हूँ। और रही बात कभी ना कभी शादी करने की, तो एक ना एक दिन मुझे फैमिली के लिए करनी ही पड़ेगी, पर इसके लिए मैं अभी खुद को तैयार नहीं समझ रहा। वो बोलकर मदीहा को देखने लगा। अच्छा फैसला किया है आपने। ज़यान उसके चेहरे पर तंज और गुस्से के तासुरात जांचने चाहे, पर वहाँ ऐसा कोई तासुर नहीं था। वेटर को आता देखकर मदीहा खामोश हुई। वेटर ने उनका ऑर्डर लिखा और चला गया। किसी को अपनी तरफ राग़िब करने से बेहतर है कि कोई आपको अपनी तरफ राग़िब करे। वही बात चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास अच्छा होता है, और मैं खुद भी ज़बरदस्ती के रिश्तों के कायल नहीं हूँ। कोई भी रिश्ता जोड़ते वक्त दिल की रजामंदी ज़रूरी है, और खाली मैं नहीं, कोई भी। अगर किसी को आपसे शादी से पहले मोहब्बत नहीं तो क्या, शादी की बात तो होगी, तो वो क्या आपकी मोहब्बत की मुस्तकिल नहीं होगी? अगर आप जब भी शादी करें दिल से रजामंद होने की बात करिएगा, जब उसके हिस्से की मोहब्बत उसे दे सकते हों। ज़यान उसके एक एक बात से इत्तेफाक करता था, इसलिए इस बात में सर हिला दिया। सही कह रही हैं मदीहा, अब मैं कभी किसी की हक तलफी नहीं करूँगा। मैं तो इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए आप कर दें। ज़यान की बात पर मदीहा ने इसे दोनों आईब्रो उचकाकर इसे देखा। आप लड़के होकर मना नहीं कर सकते, तो मैं लड़की होकर कैसे कर सकती हूँ ज़यान? उसका सवाल सही था, पर वो तो लंदन से आई थी, मगरबी माहौल में पली बड़ी थी, इसके लिए मुश्किल तो नहीं था। और ज़यान उसे खामोशी से देखने लगा।
لیکن آپ اور میں مل کر منع کریں تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ مدیحہ نے مسکرا کر کہا۔ کیسے منع کریں گی؟ سمپل ہے، کہہ دیں گے کہ شادی 2 دن کا کھیل نہیں، زندگی بھر کی بات ہے اور ہم دونوں کی کیمسٹری نہیں ملتی۔ اس کی بات سمجھتے زیان مسکرا دیے۔ ویسے وہ لڑکی آپ کے لیے لاحاصل کیوں؟ مدیحہ کے پوچھنے پر زیان نظریں جھکا گیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی تھی، اور اس کا شوہر بھی مجھ سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کا شوہر اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے اس کی، وہ دونوں ساتھ میڈ فار ایچ ادر ہیں، اور میری یہی دعا ہے کہ ان کی جوڑی اور محبت سلامت رہے۔ کہتے ہوئے مسکرایا۔ مدیحہ اس کے الفاظ میں اس لڑکی کے لیے محبت اور عزت دیکھ سکتی تھی، اور اسے رشک ہوا تھا اس لڑکی پر۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ جو بھی تھا اس نے اپنے دل بڑا کر لیا تھا، پر تھا تو وہ اس کی بچپن کی پسند۔ آنسو اندر ڈھکیلتے وہ موڈ نارمل کرنے کے لیے مسکراتی ہوئی بولی، اللہ تمہیں صبر کا پھل بہت اچھا دے گا زیان۔ اگر وہ اچھا پھل مریم ہے تو مجھے نہیں چاہیے وہ پھل، اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ وہ بہت رسانیت سے بولا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو مدیحہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ مریم نام ہے، بہت پیارا نام ہے، یقیناً وہ بہت پیاری ہوگی۔ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے پھر مسکرا کر بولی، ورنہ زیان کی باتیں تو اسے رونے پر اکسا رہی تھیں۔ ویسے اب لندن کی نہیں لگتی، میرا مطلب ہے باتوں سے۔ میں لندن میں رہتی ضرور ہوں زیان، پر تربیت پاکستانی عورت نہیں کی ہے، اور اب یہ سوپ تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے، نہیں پی سکتے۔ آپ کھانا ہی کھا لیتے ہیں، دوستانہ انداز میں کہتے اس نے سینڈوچ اٹھایا۔ زیان بھی مسکرا کر کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ایک بات، آپ نے کہا تھا بات سننے کے بعد بتاؤں گا کہ آپ کو یہ آپ کا تکلف کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں تو آپ کو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے زیان مسکرا دیا۔ تمہیں بھی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے مدیحہ، تم بھی مجھے تم کہہ کر پکار سکتی ہو۔ دونوں مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی جب حارث کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر واپس مڑی۔ آپ بھی آئیں گے؟ اس نے نارملی پوچھا تھا، کیونکہ وہ ہر بار جب چھوڑنے آتا تھا تو اندر نہیں آتا تھا، لیکن حارث کا اس کو یہ سوال مشکوک لگا۔ آخر مرد تھا۔ ماں نے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا، اور پھر شک تو رشتوں میں لکڑی پر دیمک کی مانند ہوتا ہے، ایک بار لگ جائے تو ختم کرتے تک نہیں چھوڑتا۔ اگر رشتوں کی خوبصورتی محبت، خلوص اور احساس ہوتا ہے تو رشتوں کی مضبوطی اعتبار ہوتا ہے۔ جس رشتے میں بھروسہ ہی نہ ہو وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہوتا ہے، جو ایک تیز ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کیوں؟ تمہیں اعتراض ہے تو نہیں آتا؟ وہ جس رکھائی سے بولا تھا فاطمہ کو برا لگا، پر اس بات کی پرواہ کہاں تھی اسے۔ وہ بہت دنوں سے حارث کا یہ بدلہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ نارمل تھا، پر اکثر وہ اچانک اس کا موبائل اٹھانے لگا تھا۔ جب بھابھی یہ کسی دوست سے بات کرتی یا کسی کی کال آتی تو پوچھنے لگتا تھا کہ کس کی کال ہے۔ تہمینہ اب بھی باتوں باتوں میں اس کے دماغ میں شک کی بنیاد پکی کرنے لگی تھی۔ وہ اب کبھی کبھی فاطمہ پر طنز بھی کرنے لگتا تھا، جیسے تہمینہ کرتی تھی، جیسے اس نے ابھی کرا تھا۔ وہ میکے آنے پر بھی ایک طرح سے پابندی لگ چکی تھی۔ فاطمہ نے اس عرصے میں 3 بار اپنے گھر جانے کا کہا تھا، پر وہ ٹال گیا تھا، اور اب لایا تو ساتھ اندر جا رہا تھا۔ اس کا بدلتا رویہ فاطمہ محسوس کر رہی تھی، پر اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ حارث اس پر شک بھی کر سکتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حارث، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آئیں، کہتے اس نے حارث کو آنے کا کہا، اور پھر حارث فاطمہ کے پیچھے اندر چلا گیا۔ سندس کا رشتہ ارسلان سے پکا ہو چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ ارحم کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ ارحم کے ساتھ کی خواہش مند تھی۔ ارحم بات کرنے پر اسے ملنے کا بولتا، پر جونی کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ یونی نہیں جا رہی تھی، اور باہر ملنے کے لیے جائیں یہ مشکل تھا، کیونکہ ارحم بھی اس بات کے خلاف تھا، اور وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر کوئی باہر دیکھ لیتا تو اس کی عزت خراب ہوتی۔ ابھی تو 1 مہینہ ہے نا، بات کر لینا اس سے، یا اگر ملنا پاسبل نہیں ہے تو کال پر بات کر لیں۔ نہیں کر سکتا کال پر بات، میں اس کی فیلنگ سے واقف ہوں، اسے فون پر بول دوں کہ استعمال کیا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ بات کر کے اعتماد میں لے کر اس کی غلط فہمی کلیئر کرنی پڑے گی۔ لڑکی ہے یار، وہ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ ارحم حماد کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا۔ اس نے حماد کو اپنے فیصلے کا بتا دیا تھا، جس پر حماد نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور پھر کل رات کو ہی اس کو 1 مہینے میں واپس دبئی جانے کا آرڈر ملا تھا۔ 1 مہینے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ سندر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو غلطی جو تیری ہے نا یار، کس نے بولا تھا یہ بکھیڑا کھڑا کرنے کو؟ وہ تو شکر ہے تمہیں عقل آ گئی، ورنہ تم بہت غلطی کرنے جا رہے تھے۔ اس کا اشارہ فاطمہ کو حاصل کرنے کی ضد پر تھا۔ فکر نہیں کرو یار، 1 مہینہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ سوچتی وہ حماد کی بات پر سر ہلا گیا۔ اس نے مستقل فاطمہ پر نظر رکھی ہوئی تھی، جسے فاطمہ آئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی فاطمہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی، وہ اپنے گھر والوں کے درمیان خوش رہتی تھی، اور اسے یہ بات بری لگی تھی کہ وہ گھر میں ایسے نہیں رہتی تھی۔ لیکن وہی بات انسان دوسرے کا بدلہ رویہ دیکھ کر لیتا ہے، اور اس رویے کے بدلنے کی وجہ نہیں دیکھتا۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 27۔ جب گھر سے آئے تھے، جب سے حارث فاطمہ کو ناراض لگا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، اور نہ ہی اسے منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب اتنے میں حارث کا فون بجا۔ حارث واش روم میں تھا اور اس کا فون اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا۔
پر سائلنٹ کرنے کے ارادے سے اٹھا لیا، لیکن اسکرین پر جب عارف انکل کا نام دیکھا تو اٹھا لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے اس کے ابو آگے سے روتے ہوئے بولنے لگے، لیکن جیسے جیسے وہ بول رہے تھے فاطمہ کا رنگ اڑ رہا تھا۔ اتنے میں حارث واش روم سے نکلا۔ اس نے ایک نظر فاطمہ پر ڈالے بغیر اپنا فون اٹھانا چاہا، کیونکہ وہ واش روم میں فون بجنے کی آواز سن چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر موبائل نہ پا کر اس نے فاطمہ کو دیکھا، لیکن اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ فون کٹ چکا تھا۔ فاطمہ، کس کا فون تھا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہوش کھو چکی تھی۔ حارث کو گرنے سے پہلے اسے پکڑ رہا تھا اور اس نے پریشانی سے فاطمہ کو بیڈ پر لٹایا اور سندس کو آوازیں لگائیں۔ ساتھ ہی فوراً دوسرے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس میں پانی ڈالا اور فاطمہ کے پاس آیا، جب تک سندس اور تہمینہ بھی آ چکے تھے۔ حارث پریشانی سے فاطمہ پر پانی چھڑکنے لگا۔ سندس بھی پریشانی سے فاطمہ کے ہاتھ مسلنے لگی۔ امی، آپ ابھی بھی مسکرا رہی ہیں؟ ایسی کیا دشمنی ہے آخر آپ کی بھابھی سے؟ تہمینہ پر نظر پڑی سندس غصے سے بولی۔ حارث نے بھی اپنی ماں کو دیکھا، وہ ہنس رہی تھی۔ تم لوگ پاگل ہو جو ایسے پریشان ہو رہے ہو؟ ارے یہ خوشخبری کی نشانی ہے پاگل۔ تہمینہ خوشی سے آگے بڑھی اور حارث کو فاطمہ کے پاس سے ہٹایا اور فاطمہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ تہمینہ کا پہلا محبت بھرا لمس تھا، اور وہ بھی فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے آنے والے پوتا پوتی کے خیال سے۔ حارث اور سندس پریشانی سے تہمینہ کو دیکھنے لگے۔ وہ تہمینہ کی بات بالکل نہیں سمجھ سکے تھے۔ ارے مجھے گھورنا بند کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تہمینہ کے چہرے پہ ابھی بھی خوشی برقرار تھی۔ اب حارث کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی، پر اسے وہ نہیں لگ رہا تھا جو تہمینہ کو لگ رہا تھا۔ حارث دوبارہ پانی چھڑک کر اسے اٹھانے لگا، جب تہمینہ نے روک دیا، اور پھر تھوڑی دیر میں حارث لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ آیا۔ ڈاکٹر کو روم میں چھوڑ کر موبائل لے کر باہر گیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی۔ حارث نے انہیں پے کر کے دروازے تک چھوڑا اور واپس اندر آیا، جہاں سندس پریشانی اور تہمینہ غصے سے فاطمہ کے بے ہوش وجود کو گھور رہی تھیں۔ کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور میں نے بھی بتایا نہیں، کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی مجھے کو خوشخبری دے سکتی ہے؟ تہمینہ تنگ کر بولی۔ بھائی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بھابھی کو اچانک صدمہ لگا ہے کسی بات کا، وہ سکون کا انجیکشن لگا رہی ہیں، پر امی نے منع کر دیا۔ آخر میں بولتے اس نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہاں تو ایسا کون سا صدمہ لگ گیا ہے؟ مہارانی کو ویسے بھی سکون میں ہی رہتی ہے، دوسروں کا سکون برباد کر کے۔ فاطمہ کا بھائی اسامہ شہید ہو گیا ہے۔ بولتے ہوئے حارث کی آنکھ سے 2 آنسو گرے اور وہ فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تہمینہ اور سندس نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا آنسو اندر اتارنے لگا۔ تہمینہ کچھ بولتی اس سے پہلے وہ دوبارہ بولی، آپ لوگ چلنے کی تیاری کریں، میں فاطمہ کو سنبھالتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید آنسو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے فاطمہ کو سنبھالا۔ وہ اتنی بری طرح سے رو رہی تھی کہ حارث کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آج تو تہمینہ کو بھی اس پر رحم آ رہا تھا۔ سندس بھی رو رہی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب وہ فاطمہ کے گھر پہنچے۔ گھر میں کوہرام مچا تھا، سارے ہی وہاں موجود تھے۔ کچھ مہینے پہلے جو گھر خوشیوں سے بھرا تھا، جہاں کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اب وہاں ماتم بچھا تھا اور رونے اور سسکنے کی آوازیں بلند تھیں۔ فاطمہ کے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی فون آیا تھا کہ اسامہ شہید ہو گیا ہے اور کل صبح تک اس کو گھر لایا جائے گا۔ میرب کی حالت بگڑ گئی تھی اور مضبوط دل رکھنے والی ڈاکٹر عارف، جنہوں نے ہاسپٹل میں اپنے سامنے کئی اموات دیکھی تھی، وہ بکھر گئے تھے اپنی جوان بیٹی کی شہادت پر۔ بے شک شہادت کا رتبہ بہت بلند ہے، پر جانے والے کے پیچھے اس کی لوٹ آنے کی امیدیں لگانے والے لوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر کسی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی سوائے کہ مریم اسامہ کی۔ وہ جب سے اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں تھا، نہ ماں منہ سے ایک آہ نکلی تھی۔ لوگ اس پر ترس کھا رہے تھے، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو اپنا وجود مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ سب نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی تھی، پر وہ ویسے ہی ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ میرب کو عارف صاحب نے سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا، کیونکہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ میرب کو حوصلہ دیتے وہ خود کو مضبوط کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے نے انہیں اس فیلڈ میں جانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری موت کا غم مت کیجیے گا اگر میں شہید ہوا تو۔ لیکن وہ کیا کرتے نہیں رکھ پا رہے تھے اس بات کو، اور پھر جب حارث نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہچکیوں سے رو دیے۔ غم بہت بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا۔ فاطمہ کی بھی رو رو کے دوبارہ نیم بے ہوشی کی حالت میں گزر چکی تھی۔ بالکل خاموش اور سکون سے مریم بیٹھی تھی۔ بظاہر وہ دیکھنے میں پرسکون اور خاموش رو رہی تھی، پر در حقیقت جو کوئی جانتا تھا کہ اس کے اندر حشر برپا ہے، وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ اس کا ذہن اب بھی اسامہ کی شہادت کی خبر ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ارسلان اور پپو بھی وہاں موجود تھے۔ ارسلان وہاں آئے مردوں سے مل رہا تھا، اور پپو اندر بیٹھی روتی اپنے غم بآواز بلند کر رہی تھیں۔ ارسلان کسی کام سے اندر آیا تھا۔ جب اس کی نظر کونے میں بیٹھی سندس پر پڑی، وہ سپارہ پڑھ رہی تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ جب اس نے پہلی بار سندس کو دیکھا تھا، سندس شادی میں بھی موجود تھی، پر اس نے دیکھا نہیں تھا۔
اب بھی وہ کسی خاتون کے سے پکارنے پر پہچانا تھا۔ اکبر صاحب اور مسز اکبر بھی پہنچ گئے تھے۔ رات کو اس پہر بھی گھر کے لوگوں کا رش لگا تھا۔ مریم اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کو رلانے کے لیے سب نے بہت کوشش کی تھی۔ ارحم سندس کو کال پر کال کر رہا تھا اور ہر بار کال جا کر آخر میں یہی سننے کو ملتا تھا کہ آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے جواب موصول نہیں ہوا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ اور وہ فون اٹھاتی بھی کیسے، کیونکہ فون تو گھر پر بھول گئی تھی۔ غصے سے اس نے فون بیڈ پر پھینکا۔ اتنا سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ مل نہیں سکتے تو کیا ہوا، وہ فون پر بتا دے گا۔ ارحم زینت کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ موم آپ کوئی بات تھی تو مجھے بلا لیتی۔ زینت کو صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تو بس ایسے ہی آئی تھی، کوئی خاص کام نہیں تھا مجھے۔ ویسے تم کب سے یہ فارمیلٹیز نبھانے لگے ہو؟ آخری بات زینت نے شرارت سے کہی تھی۔ ارحم مسکرایا۔ ارحم، زینت نے کہتے ہوئے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے۔ ارحم نے اپنے گال پر رکھے ہاتھ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ کسی کے جاننے سے زندگی رکتی نہیں ہے ارحم، ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، جس چیز پر تم نے ہاتھ رکھا وہ تمہاری ہوئی، پر فاطمہ کوئی چیز نہیں تھی ارحم، وہ جیتی جاگتی انسان ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ تمہارا نصیب نہیں بنی، اس میں ہماری کیا غلطی ہے، ہم سے کس بات پر خفا ہو؟ اف، اگر یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل جاتی کہ اس نے فاطمہ کو چیز سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا عزت رہ جاتی اس کی۔ وہ اپنی نظروں میں شرمندہ ہوا تھا۔ موم، آپ کو کس نے بولا کہ میں آپ کو ڈیڈ کو قصوروار سمجھتا ہوں یا آپ لوگوں سے خفا ہوں؟ نصیبوں پر بھلا کب کسی کا زور چلا ہے موم، میں اپسیٹ ہوں، سیٹ ہونے میں وقت لگے گا لیکن ضرور جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ سب کچھ سوچا کیوں؟ اسے دکھ ہوا تھا، آخر اس کی ماں نے ایسا کیوں سوچا تھا، اور وہ بھلا ایسے کیسے خفا ہو سکتا تھا ان سے؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا وہ ان سے خفا۔ میں نے نہیں سوچا، تمہارے ڈیڈ نے سوچا ہے، وہ اپنا فتنہ بیٹا بہت مس کر رہے ہیں جو کہیں کھو گیا ہے، تمہارے ساتھ وہ بھی اپسیٹ ہو گئے ہیں ارحم، تمہارے بتانے سے پہلے ہی وہ مجھے بتا چکے تھے کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے ہو، وہ بھی بہت اپسیٹ ہیں ارحم۔ ان کی بات پر ارحم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر زینت کا ہاتھ تھام کر اسے ہلکا سا دبایا۔ لگتا ہے الیاس صاحب کو سکون سے رہنا پسند نہیں ہے، چلے پھر ان کو بتا دیجیے گا کہ ان کے سکون کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب سے کبھی بھی ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سمجھنے زینت مسکرائی، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر ایک دو باتیں کر کے واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے کے لیے ارحم صوفے سے پشت لگائے لیٹنے کی انداز میں بیٹھ گیا تھا اور آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اتنا مشکل ہوتا ہے نا تکلیف میں مسکرانا؟ اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا پر وہ فاطمہ کو نہیں بھول سکتا تھا اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے اس سے دور ہو جانے کا فیصلہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اسامہ کا جنازہ لایا گیا تھا اور کفن کے اوپر پاکستان کا پاک جھنڈا لپٹا تھا جس کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح منور تھا، چہرے پر مسکرانے کا شبہ معلوم ہوتا تھا۔ میرب اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر زاروں قطار روئیں اور فاطمہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ بار بار اسامہ کو ہلا کر ایک بار بات کرنے کو کہہ رہی تھی۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا اور آج ڈھیروں آنسو آہوں کے باوجود وہ کچھ نہیں بولا تھا، نہ اس کے آنسو پہنچے تھے اور نہ اسے چپ کروایا تھا۔ اب بھی نیند سو چکا تھا۔ بھائی خدا کے لیے بس ایک بار بات کر لیں، ایسا مت کریں۔ آپ نے بولا تھا کہ آپ لمبی چھٹیوں پر آئیں گے، نہیں آپ چھٹیوں پر نہیں، آپ کبھی آپ کو نہیں آنا تھا، اس طرح آنا تھا تو پھر بات ہی کیوں کی تھی؟ فاطمہ لوہے کے جنگلے پر سر ٹکائے بآواز بلند رو رہی تھی اور میرب کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ حلق میں آنسو ایسے اٹکے تھے کہ وہ صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ عارف گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے بیٹے کا مان توڑ چکے تھے۔ اسامہ نے انہیں منع کیا تھا کہ اس کی شہادت پر نہیں روئیں گے لیکن وہ رو رہے تھے۔ بھائی سفیان کی خاطر آ جائیں، وہ مس کرتا ہے آپ کو۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے، ایک بار بات کر لیں، ایک بار۔ میں کبھی کوئی ضد نہیں کروں گی، میں نے ویسے بھی ضد کرنا چھوڑ دی ہے بھابھی۔ سندس نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا اور اس کی باتیں اور اس کا رونا وہاں موجود ایک ایک فرد کو رلا کیا تھا، پر اس کی تکلیف میں رونے والا بھائی ویسے ہی مسکراتا پر نور چہرہ لیے سو رہا تھا۔ سب نے مریم کو اسامہ کے جنازے کے لیے آگے کیا۔ مریم اسامہ کو دیکھ لو، آخری بار دیکھ لو بیٹا، وہ اپنے سفر پر جا رہا ہے، وہ بھی اس کا آخری سفر۔ مریم کی ماں نے اسے اسامہ کے جنازے کے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، مریم آج کے بعد وہ تم سے کبھی بات نہیں کرے گا، اب کبھی فون بھی نہیں کرے گا، اور اس سے بات کر لو، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا میری بچی۔ ایسے ناراض کر کے بھیجو گی اسے، بات نہیں کرو گی؟ وہ اب بھی خاموشی سے اسامہ کو یکٹک دیکھ رہی تھی، آنکھیں ابھی بھی خوش تھیں جب مریم کی ماں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ ہوش میں ہو مریم، وہ جا رہا ہے۔
کہاں گئے تمہاری محبت کے دعوے جو وہ آخری سفر پر جا رہا ہے، پر تم کچھ بول ہی نہیں رہی ہو۔ لیکن اب بھی اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کے گالوں پر نشان واضح ہوئے تھے، پر اس کے جسم نے حرکت بھی نہ کی تھی۔ اس کی خاموشی اب دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ تدفین کا وقت ہو گیا تھا اور آدمی جنازہ اٹھانے آ گیا۔ فاطمہ روتے اس کے جنازے کے پیچھے جانے لگی جب سندر سا تہمینہ نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا، اور وہ لمبا وقت گزاریں گے ہمارے ساتھ، پر وہ تو ایک دن۔ زمین بوس ہوتے ہوئے وہ بھی یوں گری تھی۔ آواز اب گھٹنے کی لگی تھی، حلق میں تکلیف اٹھنے کی لگی تھی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ آنسو حلق میں بھی اترے تھے۔ میرا بیٹا، عارف روکو میرے بیٹے کو۔ پھپھو نے فوراً انہیں پکڑا۔ اسامہ کا جنازہ باہر لے کر جایا جا چکا تھا، میری پھپھو کی پکڑ میں ہی جھول گئی تھی۔ مریم کی امی تہمینہ اور پھپھو میرب کو سنبھالنے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ فاطمہ بھی میرب کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر ان کے پیچھے گئی تھی۔ مریم کی آنکھ سے ایک واحد آنسو نکلا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی ساکت تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر تھیں جہاں سے ابھی اسامہ کو لے جایا گیا تھا۔ میرب کو آرام کی گھر سے کمرے میں لٹا کر سب باہر آ گئے اور کسی نے بھی انہیں ہوش میں لانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی۔ جبکہ فاطمہ کو تہمینہ کمرے سے باہر لے آئی، کیونکہ اس کے رونے کی آواز سے میرب اٹھ سکتی تھی۔ سب بیٹھے سپارے پڑ رہے تھے اور فاطمہ بھی ایک طرف بیٹھی آواز میں رو رہی تھی، جس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد تدفین سے لوگ واپس آ گئے اور ان کے جاننے والے جو رات سے آئے تھے وہ واپس جانے لگے۔ اس طرف کیا ہی نہیں کہ مریم کہاں ہے۔ مسز اکبر سب سے مل کر مریم کی طرف بڑھی، جب اس کی امی نے ایک طرف بٹھا دیا۔ مسز اکبر نے اسے حوصلہ دینے کے لیے ہلایا، جب وہ ایسے ہی گھٹنوں پر سر رکھے زمین پر گر گئی۔ اس کا وجود اب بھی پہلے جیسا ساکت ہی تھا، بس فرق یہ تھا کہ اب اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک بار پھر گھر میں شور اٹھا۔ فاطمہ بھائی کے کم میں روتی جب مریم کے بے ہوش وجود کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حارث اور ارسلان بھی اندر آئے تھے۔ تہمینہ اور مسز اکبر اس پر پانی چھڑکا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نبض چیک کرنے پر معلوم ہوا، بلکہ پتہ یہ چلا کہ نبض تو بالکل دھیمی چل رہی ہے۔ جلدی سے سہارے سے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا۔ فاطمہ اس کے ساتھ بیٹھی، ڈرائیونگ سیٹ پر حارث بیٹھا اور حارث کے ساتھ مریم کی امی۔ فاطمہ کو لگا وہ واقعی مر جائے گی، اب بھائی کے غم ہی اتنا بڑا تھا، اور اب بھابھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ میرا بے ہوش تھی، اس لیے بے خبر تھی، عارف صاحب قبرستان سے آئے ہی نہیں تھے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہوگا اس بچی کا؟ آپ نے حال دیکھا ہے اس کا؟ پتہ نہیں کیسے صبر آئے گا۔ صبح 9 بجے وہ لوگ گھر میں آئے تھے اور ابھی فریش ہو کر واپس ہاسپٹل جانے کا ارادہ تھا۔ زیان آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تھا، کل وہ جلدی سو گیا تھا۔ مدیحہ سے بات کر کے اسے کافی دنوں بعد سکون کی نیند آئی تھی۔ آپ لوگ کہیں گئے تھے؟ اتنی صبح صبح کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنا آفس بیگ صوفے پر رکھ کر بیٹھنے لگے تھے جب نظر کلثوم کے روئے ہوئے چہرے پر پڑی۔ امی آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے ان کے سامنے آیا۔ اسامہ شہید ہو گیا ہے زیان، وہ روتے ہوئی بولی، اور زیان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تمہارے ابو کے دوست ڈاکٹر عارف جن کی بیٹی کی نکاح میں گئے تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بولتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی اور اپنے آنکھوں سے وہ کسی کے جوان رحام بیٹے کا جنازہ دیکھ کر آئی تھی، پر وہیں دوسری طرف زیان کو لگا کہ اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ کل ہی تو اس نے ان کی جوڑی سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔ وہ پھول جیسی لڑکی جو اس دن پھول جیسی کھلی تھی، آج اسے دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ کیسے صبر کرے گی وہ؟ بولتے ہوئے وہ رو دی، اور زیان کی آنکھوں سے بھی کب آنسو نکلنا شروع ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جس سے اس دن تم ملے تھے نا، وہ گجر دینے آئی تھی۔ زیان انہیں دیکھے گیا۔ اپنے شوہر کے غم میں آج ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں ہیں۔ اب کہ زیان کی ہمت ختم ہو گئی تھی اور وہ وہاں سے اٹھتا تیز تیز قدم اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر ایسی دروازے سے لگا رہا، پر اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ دل تھا کہ تکلیف برداشت کرتے پھٹ گیا تھا۔ آنسو آنکھوں سے بہتے تھوڑی دیر ٹپکے تھے اور دل نے فوراً دہائی دی تھی کہ اس نے تو خواہش نہیں کی تھی، وہ تو ان کی جوڑی سلامت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، کبھی نہیں۔ اس نے تو مریم کو پانے کی صرف جب بھی دعا کی تھی جب وہ اس کی پہچان سے ناواقف تھا، پر جب اسے پتہ چلا کہ وہ اسامہ کی بیوی ہے، اس نے اپنی دعائیں نہ قبول ہونے کی دعا مانگی تھی۔ تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ کیا اس کی اس وقت کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا اب جو ہوا تھا اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کی وہ دعائیں تھیں جو اس نے تہجد میں مانگی تھیں، آج اس کا شوہر اس کی دعاؤں کی وجہ سے چلا گیا، آج وہ زندگی اور موت کے درمیان اس کی وجہ سے تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی اور وہ اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ کر رو دیا تھا۔ آج وہ پھر رویا تھا اس اندھیری رات کے، جس میں گاڑی میں تنہا وہ بیٹھا رویا تھا۔ آج بھی اسے حوصلہ دینے والا کوئی نہ تھا۔
وہ درد لے کر بیٹھا تھا اور درد بھی ایسا تھا کہ جس میں وہ اکیلا ہی تھا، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا۔ فاطمہ مریم کی امی کے ساتھ نماز پڑھنے ہاسپٹل میں موجود نماز کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے تو اتنی دعا نہ کر سکی تھی، پر اپنی بھابھی کے لیے اتنی کرے گی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اس کے بھائی کی محبت بھری نشانی تھی۔ کیا کہتی وہ اپنے بھائی کو روز محشر میں، کیا جواب دیتی کہ ان کی محبت کی حفاظت نہ کر سکی؟ آنسو کے ریلے حلق میں ایسے اٹکے کہ الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، لیکن دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ مریم کی سلامتی کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ حارث نیچے بلز اور فارمیلٹیز پوری کرنے گیا تھا۔ جب واپس آیا تو ایمرجنسی روم سے ڈاکٹر نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر بندر، میری بھابھی ٹھیک ہے نا وہ؟ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات کچھ برا ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس کا دل ڈرا تھا اور کسی برے نتیجے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ سوری، شی از نو مور۔